बढ़ा रहा है खरीदार देखकर, भाव बढ़ा रहा है खरीदार देखकर, मगरूर हो गया है मेरा प्यार देखकर। भाव बढ़ा रहा है खरीदार देखकर, मगरूर हो गया है मेरा प्यार देखकर। अहले सुखन में ऐसे भी शायर अदीब हैं, अहले सुखन में ऐसे भी शायर अदीब हैं, फ़न को जो बेच देते हैं दरबार देखकर। अहले सुखन में ऐसे भी शायर अदीब हैं, फ़न को जो बेच देते हैं दरबार देखकर। चल तो रही हो राहे मोहब्बत पे मेरे साथ, चल तो रही हो राहे मोहब्बत पे मेरे साथ, हिम्मत न हारना कोई दीवार देखकर। चल तो रही हो राहे मोहब्बत पे मेरे साथ, हिम्मत न हारना कोई दीवार देखकर। हमने कोई दवा भी न की इस ख़याल से, हमने कोई दवा भी न की इस ख़याल से, वो लौट आएगा हमें बीमार देखकर। हमने कोई दवा भी न की इस ख़याल से, वो लौट आएगा हमें बीमार देखकर। एक शख्स इनकलाब की बुनियाद बन गया, नॉवेल में एक शख्स का किरदार देखकर। उस रोज़ चहचहाते परिंदे बुरे लगे, उस रोज़ चहचहाते परिंदे बुरे लगे, उनका वो तल्ख़ लहज़े गुफ्तार देखकर। उस रोज़ चहचहाते परिंदे बुरे लगे, उनका वो तल्ख़ लहज़े गुफ्तार देखकर। तेरी जफ़ा के बाद भी ज़िंदा हैं हम मगर, तेरी जफ़ा के बाद भी ज़िंदा हैं हम मगर, जलते हैं अब किसी को वफ़ादार देखकर। तेरी जफ़ा के बाद भी ज़िंदा हैं हम मगर, जलते हैं अब किसी को वफ़ादार देखकर। अरहम मेरी निगाह में वो भी यजीद है, अरहम मेरी निगाह में वो भी यजीद है, दीं बेच दे जो दिरहमो दीनार देखकर। भाव बढ़ा रहा है खरीदार देखकर, मगरूर हो गया है मेरा प्यार देखकर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, इकबालियात नज़दीक है, इकबाल का दिन अगरचे गुजर चुका है लेकिन आपके साथ बहुत जल्द इस पर गुफ्तगू होगी। तो इसके लिए आपने करना सिर्फ इतना सा है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियोस देखते रहना है, क्योंकि इकबालियात पे अभी आपके लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त वीडियो आना बाकी है। अच्छा जी, आज चूँकि हमारी चैनल की रिवायत रही है कि हम न सिर्फ अपने सीनियर्स को बुलाते हैं, अपने असातिज़ा को बुलाते हैं, उसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि उस मौजू पे आपके साथ एक यंगस्टर्स के थ्रू भी बात की जा सके, ताकि जो आज का नौजवान सोचता है वो भी आपको पता चले। तो इसी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाने के लिए आज हमने इंतहाई टैलेंटेड और बड़े ही ज़बरदस्त स्पीकर को यहाँ बुलाया है, जो कि बड़े बेहतरीन शायर भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, जामिया कराची में इस वक्त ज़ेर तालीम है। और मैं इनके बारे में आपको और क्या बताऊं, क्योंकि नौजवानों के अंदर यकीन करेंगे जज्बा देखकर बहुत खुशी होती है। इसीलिए आज आपके सामने में मैं इनको लेकर आया हूँ। हमारे साथ हैं जनाब अरहम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम अरहम, कैसे मिजाज हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से बोलने का। नहीं जी, जो हमारी खुशनसीबी है कि आप तशरीफ लाए, वक्त निकाल कर। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसे लग रहा है इस प्लेटफॉर्म से लोगों से मुखातिब होकर? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ये खुशी है कि हम यहाँ से अपनी आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा नए लोगों तक पहुँचा सकेंगे, जिनको हम नहीं जानते और जो हमें नहीं जानते। बिल्कुल जी। अरहम, आप शायरी करते हैं, इससे पहले कि मैं शायरी की तरफ आऊँ, थोड़ा-सा अगर आप अपने मुतालिक हमारे नाज़रीन को, हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को बताएँ कि आप क्या करते हैं? किस तरह से ये सफ़र जामिया कराची तक पहुँचा? जी, ये मेरे हवाले से मैं आपको अगर बताऊँ, तो मैं इस वक़्त कराची यूनिवर्सिटी में हूँ, शोबा उर्दू में, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। इससे पहले मैंने एसएम कॉमर्स एंड आर्ट्स कॉलेज से जो है वो इंटर किया था, और रेंजर्स स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था। और शायरी का जो सफ़र सफ़र था मेरा,
اس کی ابتدا جو ہے وہ جب ہم رینجرس اسکول میں تھے تو وہاں سے ہوئی تھی، وہاں سے میں نے لکھنا شروع کیا تھا. تو یہ کچھ ہے میرا مختصر تعارف. ارحم احمد، تعارف اگر آپ دوبارہ دے دیں کیونکہ آپ کی آواز بیچ میں سے ڈسٹارٹ ہو گئی تھی، تو ایک مرتبہ پھر اگر آپ بتانا چاہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت. جی میرا تعارف یہ ہے کہ میں اس وقت کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ہوتا ہوں اور وہاں سے میں بی اے آنر کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے انٹر جو ہے وہ ایس ایم کامرس اینڈ آرٹ کالج سے کیا تھا، اور میٹرک جو ہے میں نے رینجرس اسپیشل چلڈرن اسکول سے کیا تھا. اور شاعری کی ابتدا جو تھی وہ میٹرک میں ہوئی تھی جب ہم رینجرس اسپیشل چلڈرن اسکول میں ہوتے تھے. تو ہمارے ایک استاد تھے زین جعفری صاحب، ان سے ہم نے رہنمائی لی اور وہاں سے ہم نے لکھنا شروع کیا تھا. تو یہ ہے میرا کیا مختصر تعارف. شاعری کا ذکر کیا ارحم نے اپنی گفتگو میں، اور آج آپ سے شاعری کے بارے میں بات ہوگی. ارحم، عموماً لوگ شاعری کو اتنی اہمیت آج کے دور میں اس طرح نہیں دیتے جس طرح ایک زمانے میں دی جاتی رہی ہے. تو پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس طرف آنے کا خیال کیسے آیا، اور شاعری تمہارے نزدیک کیا ہے؟ یعنی ارحم ملک شاعری کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ جی، پہلے میں بتاتا ہوں کہ میری نظر میں شاعری کیا ہے. تو ہم، میری نظر میں شاعری جو ہے ہمارے جذبات، ہمارے احساسات جو ہم لوگ سوچتے ہیں اس کو بیان کرنے کا نام شاعری ہے. جو شاعر ہوتا ہے وہ معاشرے کے سوچ کو بیان کرتا ہے ایک خاص پیرائے میں، ردم میں. عام انسان اور شاعر میں یہ فرق ہے کہ جو عام انسان ہوگا اس کے پاس ردم نہیں ہوگی، ہمارے پاس امیجنیشن ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اس کو بیان کرتے ہیں. اور آپ نے باقی جو تصورات. دوبارہ رپیٹ کر دیجئے. ہاں، میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ خیال کس طریقے سے آیا تھا کہ مجھے اس طرف جانا چاہیے. اچھا، خیال اس طریقے سے میرے ساتھ ایسا ہوا کہ بچپن سے میں شاعری سنتا تھا. خلیل اللہ فاروقی کو میں نے بہت زیادہ سنا، اجمل شوبی کو سنا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں خود بھی شاعری کر سکتا ہوں. لیکن جب میں میٹرک میں گیا تو ہمیں غالب کی غزلیں پڑھائی جاتی تھی وہاں پر کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. مجھے وہاں سے ایک انٹرسٹ ہوا، میں نے کہا یار کیا پتا میں بھی لکھ سکتا ہوں. میں نے کہا میں کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو جب میں نے کوشش کی تو مجھے ایک مصرع دیا گیا تھا کہ دل میں ایک آگ لگی رہتی ہے، تو میں نے آگے سے لکھ دیا کہ مضطرب جان میری رہتی ہے. تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کہ آپ بالکل شاعری کر سکتے ہیں، آپ کوشش کیجئے. تو بس وہاں سے ابتدا ہوئی تھی. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، تو میں نے پھر وہاں سے اپنی شاعری کی ابتدا کی تھی. اکثر آپ جب کوئی کام شروع کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو انسپریشن چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک ایسا لمحہ چاہیے ہوتا ہے کہ جس پر آپ یہ سوچتے ہو کہ ہاں یار میں یہ کر سکتا ہوں. تو آپ کی جو انسپریشن ہے وہ کون سا ہے اس میں؟ اچھا، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ بینجامن سر ہوتے تھے ایک میٹرک میں جب ہم تھے. تو جب میں نے پہلی غزل لکھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے ایک مشاعرہ ہوتا ہے کشمیر روڈ پہ سرور جاوید صاحب کا، یہاں آپ جائیے. تو اب میری صرف ایک غزل تھی اس وقت جو میں نے لکھی تھی، لیکن میں وہاں چلا گیا. تو وہاں جا کے مجھے بہت زیادہ داد میری، انہوں نے بہت زیادہ سراہا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک نوجوان ہے جو کہ اس عمر میں آ کے یہاں پہ کلام پڑھ رہا ہے. تو وہاں سے مجھے بہت زیادہ انسپریشن ملی، اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. اس کے بعد سے پھر میں نے کنٹینیو لکھنا شروع کر دیا تھا. اچھا، شاعری کے بارے میں عموماً لوگوں کا رحمی خیال ہوتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ خاصی غمگین ہوتی ہے، اور جہاں آپ کو دکھ ہے جہاں غم ہے وہ شاعری ہے. جیسے الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری یہ دل نے آخر کام تمام کیا. یا ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. یا اس طرح کے اور بہت سے ظاہر شعر ہیں جو عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ غم ہی شاعری ہے. تو ایسا ہے یہ شاعری کسی بھی طرز پہ کہی جا سکتی ہے؟ ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر انسان کا سوچنے کا لیول ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ حساس ہوتے ہیں. اب شاعری کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو آپ کا حساس ہونا ضروری ہے، آپ کسی درد کو محسوس کر سکتے ہو. اچھا، غم سے مراد غم جانا نہیں ہے، غم دوراں بھی ہے. اب جو انسان زیادہ حساس ہوگا اور اس کی طبیعت میں سخن پایا جاتا ہوگا وہ شاعر بن جائے گا. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ شاعری کے لیے غم ہونا ضروری ہے، لیکن غم سے مراد یہ غم نہیں ہے کہ ہم کو کوئی محبت میں دھوکہ ملے گا تو ہم اس طرف ہو جائیں گے. نہیں، اس میں غم دورہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں عشق خدا بھی ہو سکتا ہے.
ہاں اچھا، اچھی بات کہی. عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق بھی ذرا اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بتا دیتے ہیں. اس میں کیا فرق ہوتا ہے ہم؟ دیکھیے، عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ پہلے جو ہے ہمیں عشق مجازی ہوتا ہے، اور اگر وہ سچا ہو تو وہ ہمیں کنیکٹ کر دیتا ہے خدا سے. کیونکہ ایک شاعر ہے، انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب. آج کل کے شعراء میں ان کو زیادہ پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے رام، اور کیوں؟ اچھا، آج کل کے شعراء میں آپ عمیر نجمی کو میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ تہذیب حافظ کو، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ نئے موضوعات کو بھی شاعری میں شامل کر رہے ہیں، اور ان بہت اچھے خوبصورت شعر کہتے ہیں. عمیر نجمی کا ایک شعر ہے کہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے. اور ایک شاعر ہے تہذیب حافظ، ان کا ایک شعر ہے، میں تھوڑا سا صحیح سے یاد نہیں ہے لیکن میں آپ کو سنا کے اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں بتاتا ہوں کہ آج کل کے شاعر کتنا خوبصورت لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جغرافیہ، فلسفہ، سائنس اور سائیکالوجی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے، مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو. اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے، ایک میرا دوست تھا، اس سے میری ایک دفعہ اس حوالے سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ تہذیب حافظ شاعر نہیں ہے کیونکہ وہ اس طرح کا شعر کہتا ہے. تو میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھیں، یہ شعر کا مطلب آپ نہیں سمجھ پا رہے. میری نظر میں شعر کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو. مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ جانتے ہو جس نے آپ کو بنایا ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ پڑھ رہے ہو، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن آپ کو اللہ دین کے بارے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اس کے مطلب یہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے مجھے جو آج کل کے نئے شاعر ہیں مجھے ان کو پڑھنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. اچھا ارحم، بہت سارے لوگ شاعری کا بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے لیکن مذاق بھی اڑاتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہتے ہوئے، لیکن چونکہ حقیقت ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، اور آپ سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. احمد فراز صاحب کی جو شاعری ہے، جی واقعی بہترین شاعر، اس میں کوئی شک نہیں. ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں، فراز کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر. اور اس طرح کے کئی یاد بہترین اشعار فراز نے کہے، لیکن ان کی شاعری کا جس طریقے سے لوگوں نے مذاق اڑایا، خاص طور پہ ایک وقت تو بہت زیادہ لوگوں کے ہمیں پیغامات موصول ہوتے تھے اس طرح کے جس میں فراز کی شاعری انتہائی عجب طریقے سے بیان کی جاتی تھی. تو لوگوں کو کیا کہو گے اس پر کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور پھر بھی آپ شاعری کا اس طرح سے مذاق اڑاتے بس یہی بات ہے کہ یہ آپ کی کم عقلی ہے، آپ لوگ اپنے لیجنڈ کی قدر نہیں کرتے تو اس لیے ایسا ہوتا ہے. اور وہ قوم جو اپنے لیجنڈ کی قدر نہیں کرتی، بڑے لوگوں کی قدر نہیں کرتی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ صرف شاعری کے لیے نہیں ہے. اس سوال کے جواب میں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کوئی بھی انسان جس نے کچھ اچھا کیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. تو اس کے حوالے سے صرف میں یہی کہوں گا. اچھا، امجد اسلام امجد اور وسیع شاہ میں سے کس کو پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور ان دونوں میں سے کون پسند ہے زیادہ؟ اچھا، ایک نام آپ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، وسیع شاہ کے علاوہ آپ نے کس کا نام لیا؟ امجد اسلام امجد. ہاں جی، امجد اسلام امجد کو تو میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں. اور جہاں تک وسیع شاہ کی بات ہے تو میں ان کو ادبی شاعر نہیں مانتا. اور امجد اسلام امجد کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی نظمیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، غزلیں تو ہوتی ہی اچھی ہیں، اور وہ مشاعروں میں بھی نظمیں پڑھنے کی روایت کو ابھی تک زندہ رکھے ہوئے ہیں. ان کا ایک شعر ہے کہ میرے ارد گرد وہ شور، تیرے ارد گرد وہ شور تھا، میری بات بیچ میں رہ گئی. بہت کمال کا مطلب لکھتے ہیں وہ. اچھا، قبل اس کے کہ میں گفتگو کو ختم کروں، تھوڑے سے ان شعراء کی بات کرتے ہیں جن کو پڑھ کے ہم لوگوں نے سمجھا کہ واقعی شاعری شاعری ہے. ان میں سے کس کو پڑھتے ہو؟ جیسے میں 3 لوگوں کے نام لوں گا، میر، درد یا اقبال. ان میں سے کس کو پڑھا؟ میں نے میر درد کو پڑھا کیونکہ ان کو پڑھنے سے ہمیں جو ہے صوفی شاعری کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. اور نئے اس میں سے ہاں. میں نے جون ایلیا کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں. اقبال کی شاعری کبھی پڑھنے کا اتفاق ہوا؟ ہاں بالکل ہوا. اقبال کا شکوہ جواب شکوہ کو میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ہم سب کو پڑھنا چاہیے. اگر آپ کو شاعری کا شوق نہیں بھی ہے تب بھی آپ اس کو ریسرچ کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے. پورے مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان بھی موجود ہے اس کے اندر. میرا خیال ہے اگر اردو ادب کی بات کریں تو اقبال کی یہ 2 منظومات شامل نہ ہوں تو میرا نہیں خیال اردو ادب مکمل ہوتا ہے. اور آپ نے شکوہ جواب شکوہ کی بات کری دی ہے تو آج کل کے دور میں تو یہ شعر بڑا جس کو بولتے ہیں کہ صحیح کہا اقبال نے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، فقاہ بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو.
حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یہ وہ شخص کہہ گیا جس کی آج شاید ہم اس طرح قدر بھی نہیں کرتے. قبل اس میں کے بھی کہ میں گفتگو کا اختتام کروں، جی 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 دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اقوام بھی ہو، انہوں نے 1912 میں لکھا تھا. اگر ہم یہ کہیں آج کے یوں تو سندھی بھی ہو، مہاجر بھی ہو، پٹھان بھی ہو، تو آپ یہ دیکھیں کہ 2020 میں بھی ان کی وہ بات صادق آتی ہے. اس کو کہتے ہیں بڑا شاعر جس کی شاعری ہمیشہ زندہ رہے. صحیح بات ہے. اور ہم کیا پیغام دینا چاہو گے لوگوں کو، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو شاعری کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میرا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کو شاعری لکھنے کا شوق ہے اور آپ نے کبھی لکھا اور آپ کو کسی نے کہا کہ آپ شاعری لکھ سکتے ہیں، تو آپ پڑھنے پہ زیادہ توجہ دیں، لکھنے سے زیادہ پڑھنے پہ توجہ دیں. اور میں آپ کو بالکل بھی یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ میر تقی میر اور غالب کو پڑھیں، وہ آپ پڑھیں، لیکن اس سے پہلے آپ ان شعراء کو پڑھیں جو کہ نئے شعراء ہیں اور جو آسان لکھتے تھے. جیسے کہ پروین شاکر کو پڑھیں اگر خواتین ہیں تو، اور اگر مطلب ہم لوگ ہیں لڑکے ہیں تو وہ احمد فراز کو پڑھیں، یا پھر بہت ہوا تو فیض احمد فیض کو پڑھیں، جون ایلیا کو پڑھیں. ان لوگوں کو پڑھیں تاکہ، یا ناصر کاظمی کو پڑھیں جو کہ غزل میں ایک جدید غزل میں بہت بڑا نام ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آسان اردو ہے، آپ کو سمجھ بھی آتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے آپ لوگ میر اور غالب کی طرف جائیں. کیا بات ہے جی، بہترین. اور ارحم آپ کی یقین کریں دل چاہ رہا ہے گفتگو کو میں جاری رکھوں اور آپ گفتگو کرتے رہیں، لیکن جو کہ ظاہر وقت جو ہے وہ کبھی کبھی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ زیادہ گفتگو کر سکو. بہت شکریہ کہ آپ اپنی تفصیلات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے، اور شاعری کے حوالے سے واقعتاً آپ جیسے نوجوانوں کی گفتگو لوگوں کو یہ مجبور کرے گی سوچنے پر کہ شاعری ایک ایسی صنف ہے جو آج کل اگرچہ اس طریقے سے تو ظاہر نہیں ہے جس طرح ایک زمانے میں مشاعرے ہوا کرتے تھے، لیکن یقیناً اگر ہم اس طرح سے گفتگو کرتے رہے تو یہ وہ وقت دور نہیں ہے جب وہ جو مباحثے اور مشاعرے خاص طور پہ جو ہوتے تھے اس فضا کو ہم عام کر سکیں اور لوگوں کو جو ہے وہ بتا سکیں کہ شاعری کتنی امپورٹنٹ ہے. اپنا اور اپنے گردنواہ کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اگر اب آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو جس حد تک ہو سکے لائک اور شیئر کیجئے تاکہ ارحم جیسے اور بہت سارے لوگ جو شاعری کر رہے ہیں، جو شاعری کرنا چاہتے ہیں، ہم ان تک اپنا یہ پیغام پہنچا سکیں. اجازت دیجیے گا مجھے اور ارحم کو اس اپنے پن کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے کسی اور نئی ویڈیو میں ملاقات ہونے والی ہے، اور اقبال کے پر آپ کے ساتھ بہت جلد ایک بڑی شاندار ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے. آپ نے کرنا صرف اتنا سا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ وہ ایک معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ اینڈ اسٹے کیوریس.